अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आने वाले महीने, आने वाले साल उसकी जो है वो हमें कुछ हिंट्स दे रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में डिफेंस पैक्ट होना, और उसके बाद पाकिस्तान का मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के साथ, उनके सरबराहान के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होना, आने वाले चंद घंटों के अंदर भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। और आज से चंद माह पहले तक, बल्कि मुझे कहना चाहिए शायद एक साल पहले तक जो है वो ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आएंगे, बरसरे इक़्तिदार आएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और शायद इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो भी कम होंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक कि उनकी कैंपेन के अंदर भी एक बड़ा भरपूर हिस्सा डाला, और पाकिस्तानियों को जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे उन्हें भी कहा कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को वोट कीजिए, इनके आने से हमारी मुश्किलात बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन पिछले एक साल के अंदर सब कुछ तब्दील हो गया। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, और उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान का करीब आना, आलमी सतह पे जंग के बाद अमेरिका का और भी ज़्यादा करीब आ जाना पाकिस्तान के, क्या बता रहा है आने वाले वक्तों के हवाले से। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से एक साल पहले भी एहतजाज कर रही थी, आज भी एहतजाज कर रही है, और अगले 48 घंटे में एक और एहतजाज बल्कि जलसा जो है वो मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है, अब उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे, जलसे करे, जुलूस निकाले, एहतजाज करे, उन्हें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस सारी चीज़ के दौरान एक और जो आने वाले चंद सालों के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से पंजाब उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लग ये रहा है कि शायद मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए वो जगह दोबारा कैप्चर करने में कामयाब हो रही हैं। अमार मसूद साहब एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ आज इस पैनल में भी मौजूद हैं और उनको वेलकम करेंगे। उन्होंने एक कॉलम लिखा, मैं उसकी चंद लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, मरियम नवाज को जानने का एक तरीका यह भी है कि आप उनको सियासतदान की हैसियत से जानें। मुस्लिम लीग नून के पास मरियम नवाज के सिवा कुछ ज़्यादा नहीं बचा। इलेक्शन कैंपेन उनको करना पड़ती है, हर जरूरतमंदाना इकदाम के लिए निगाहें उन पर पड़ती हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मरियम नवाज वो नहीं रही जो पहले थी, ना अब वो ज़र्क बर्क लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं, ना अवाम से दूर रहती हैं, ना मुंतखब नुमाइंदों से खाइफ रहती हैं। सैलाब के दिनों में मरियम नवाज ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। यकीन मानिए मरियम नवाज अब बहुत बदल गई हैं, मरियम नवाज चंद दिनों में ही बहुत बदल गई हैं। अमार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ पैनल के अंदर नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब पैनल का हिस्सा हैं, और हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शुगरी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमार साहब, ये मैंने चंद लाइनें आपके कॉलम से जो है वो मैंने शेयर की, अभी अपने नाज़रीन को मैंने सुनाई। आप क्या देखते हैं? तो इसका मतलब है कि फिर मरियम नवाज साहिबा आपने कहा बदल गई हैं और तमाम जो निगाहें अब उनकी तरफ हैं, और अगर बैनुल-अक़वामी मामलात को भी देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आने वाले सालों के अंदर एक मुस्लिम लीग नून का नया चेहरा बन के और एक नए लीडर के तौर पे जो है अब सामने आने वाली हैं। बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये कॉलम अगर आपने तफसील से पढ़ा हो, इसके अंदर ज़ाहिर है मरियम नवाज़ ने जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, शायद ही कम लोगों ने पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की हो। हमें वो वक्त भी याद है कि जब वो नवाज शरीफ के साथ वापस आई थी, पता था कि गलत मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अजियतें दी जाएंगी, जबर किया जाएगा, उस सब के बावजूद वो वापस आए। हमें वो वक्त भी याद है कि जब वो जेल में बिस्तर मर्ग पर अपनी वालदा से बात करना चाहती थी, लेकिन वो बात नहीं करवाने दी गई। फिर हमें वो भी वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की खबरें आना शुरू हुई थी, पार्टी में से लोग ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, सारे खामोश हो गए थे। कोट लखपत जेल के बाहर 200 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। उस वक्त सिर्फ एक मरियम नवाज होती थी जो ट्विटर पे नवाज शरीफ की जान बचाने की कोशिश कर रही होती थी, और उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। इसके अलावा, इसके बावजूद उनकी सियासत पर हमें कुछ एतराज़ात थे, ज़्यादातर लोगों को थे। उनका जो कंडक्ट था, उनका जो लिबास था, उनका जो लोगों से थोड़ा सा फासले पे वो रहती थी। हमने देखा है कि सैलाब के दिनों में वो सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। हर वक्त मीडिया पे आपको पता है कि ये ट्रोलिंग कितनी होती थी कि उनका एक मैचिंग ड्रेस, मैचिंग पर्स, जूते, ये इसके ऊपर ही बड़ी बहस होती थी। तो वो सारी चीज़ें अब भूल गई हैं। जिस तरह के विजुअल हमने देखे कि सैलाब में जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत की है, ठीक है, वो बड़ी कमेंडेबल बात है। और वो लोग बच्चों के साथ, बच्चों को खाना खिला रही हैं, किसी को सिलाई मशीन सिखा रही हैं, कश्ती में जाके सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। ये वो चीज़ है, ये वो लीडरशिप है जो शायद मिसिंग थी।
انہوں نے سیکھا ہے اور ان کا جو سیکھنے کا عمل ابھی تک جاری ہے. اور میں نے ان سیلاب کے دنوں میں مریم نواز میں بڑی مثبت تبدیلی دیکھی ہے. آپ وہ دیکھیے عام سی چادر لے کر پھر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پنجاب کی محافظ بھی ہیں اور نون لیگ کی بھی محافظ ہیں, اور ایک وزیر اعلیٰ کو اسی طرح ہونا چاہیے جب اس کے صوبے کے لوگوں پر کوئی افتاد آئے. اسحاق صاحب یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, اور اگر بین الاقوامی معاملات کو بھی ذرا میں بیسکلی دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے پھر آنے والے مہینے آنے والے سال جو ہیں اگر اتنی مثبت تبدیلی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو پھر یہ مثبت جو راہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی اب شروع ہونے لگی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, اس عمار صاحب کے اس کالم سے ایک بات تو میں یہ بھی سمجھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست تو ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے, اور اب مریم صاحبہ جیسے کالم میں ہے کہ اب وہ مسلم لیگ نون کا فیوچر ہیں ٹھیک, اور وہی لے کے چلیں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کی گنجائش نہیں رہی آگے جا کے. اب مریم صاحبہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گی اور سارے معاملات دیکھیں گی. تو یہ تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے مدبر, تجربے کار اور اتنا وسیع وہ رکھنے والے اب وہ پاکستان کو اویلیبل نہیں. سارا وقت آپ سیاستدانوں سے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ ریٹائر نہیں ہوتے, تو اگر ایک آدمی ریٹائر ہونے لگا تو ہونے دیں انہیں. اچھا, میں تو دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. میاں دار جب ریٹائر ہوئے تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ اتنا بڑا پلیئر ریٹائر ہو گیا, اور یہ تو ریٹائرڈ ہرٹ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے. اچھا ہاں, اور ایک ریٹائرمنٹ اور ایک ریٹائرڈ ہرٹ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ ہرٹ ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں. اچھا, کیونکہ اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے کس بات کا ہرٹ بھائی ان کا وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ, ہرٹ کیوں نہ انہوں نے؟ چوتھی دفعہ وہ بن جاتے جیسے وہ آئے تھے اپنی خواہش لے کے تو شاید وہ ہرٹ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہرٹ ہوئے اور انہیں نہیں بنایا گیا اور ان کے بھائی کو بنا دیا گیا. سر آپ کو کیا پتا وہ ہرٹ ہوئے کہ نہیں؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا وہ ہرٹ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے نہ ہرٹ ہوئے ہیں, وہ خوش ہیں. تو وہ جو خان صاحب اتنی لمبی کمپین آپ نے کرائی تھی, آپ نے نہیں مطلب کہ میاں نواز شریف آگے ملک کو بچا لو, نواز شریف اشتہار چھپے تھے, فل پیج کے اشتہار چھپے تھے, اور نواز شریف آئے گا مسائل حل کرے گا, مسائل کی کنجی نواز شریف کے. تو پھر وہ کس کے لیے تھے؟ ٹھیک, وہ میرے لیے تھے. اگر وہ ہرٹ نہیں ہوئے اور اس کے بعد کیوں خاموشی اختیار کر گئے؟ وہ ایک سیزنل سیاستدان ہیں, پاکستان کو ضرورت ہے ان کی, وہ قومی ایشوز پہ بات بھی نہیں کرتے. وہ جنگ کے دنوں میں ہم فرنٹ سے چاہ رہے تھے وہ لیڈ کریں, انہوں نے لیڈ نہیں کی. ٹھیک ہے, اور اب یہ اسرائیل والے ایشو باقی معاملات میں وہ نہیں بات کرتے جبکہ انہیں کرنی چاہیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یا تو پھر یہ کہ کیونکہ مریم صاحبہ کو آگے لانا ہے تو ان کی زبان بندی کرا دی گئی ہے, اور مریم صاحبہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے مریم صاحبہ کی خدمت پہ کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز ہم پہ فرض ہے نا, ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا احسان ہے. اگر کسی صوبے کا سی ایم اپنے صوبے کی تکلیف میں جا کے کچھ کرتا ہے تو کوئی احسان تو نہیں کر رہا کسی کے سر پہ, یہ اس کی ذمہ داری ہے. کے پی کے میں گنڈا پور یہی کر رہے تھے, سندھ کے اندر جو ہیں وہ شاہ جی وہ یہی سب کچھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ہم کہیں گے یہ کوئی ہم پہ احسان کر رہے ہیں تو کس لیے آئے ہیں بھائی؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور سادہ لباس کی جہاں تک بات ہے بھائی, ہر شخص کا اپنا ایک وہ ہے ایستھیٹک, وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتا ہے, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ ضرور میرا ہے کہ اگر آپ کی عوام کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں اور اوپر بیٹھا ہوا شخص لاکھوں روپے کی چیزیں پہن کے اور رکے کہ میں سادگی کا درس دے رہا ہوں, تو ٹھیک ہے. اگر انہیں کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کریں تو اچھی بات ہے, انہیں سیکھ لینا چاہیے. میں اس کے اوپر ذرا علینا صاحبہ کا بھی, کیونکہ وہ خاتون بھی ہیں, یہ جو جیسچر ہے مریم نواز صاحبہ کا, عمار صاحب نے جس کا ذکر کر رہے تھے اور اسحار صاحب بھی, ذرا اس پہ بھی علینا کامنٹ کیجئے گا. ڈو یو آلسو اپریشیٹ دیٹ کہ ان کے اندر یہ ایک مثبت تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ منظور صاحب. منظور صاحب, عمار صاحب کے کالم کے ساتھ ساتھ مجھے حامد میر صاحب کا بھی کالم وہ یاد آیا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی کتاب سے متعلق انہوں نے لکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی, جس میں اور تمام سیاستدانوں کی بات اس میں کی تھی, اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے سے متعلق لکھا گیا تھا اس میں کہ مریم نواز صاحبہ کی دو خوبیاں ہیں, دو بڑی خوبیاں, اور وہ یہ کہ ایک تو وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب ان کے والد ہیں. سو ایک جو ایک بیگیج وہ ضرور کیری کرتی ہیں وہ ایک موروثی اس موروثیت کا ہے
جو کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی وہ بیگیج ہے, بلاول صاحب بھی وہ بیگیج کیری کرتے ہیں. سو یہ ایک ضرور ہے, اور جبکہ ہمیں ورلڈ ٹرینڈز ہمیں اوور دا ٹائم چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جہاں پہ موروثیت بالکل ایک ڈکلائننگ اس میں ہے. سو عوام میں پذیرائی بھی ہمیں پھر آج کے حالات سے اس کو الائن کرنا دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ الائن ہو سکتے ہیں. 90 کی جب وہ سیاست اور 90 کی دہائی کی جب وہ بات کرتی ہیں, کیونکہ ان کی اور اس میں وہ اس کتاب میں ان کی وہ ٹریننگ سے متعلق بھی ذکر یہی تھا کہ اگر میاں صاحب نے ان کو ٹرین کیا ہے تو وہ اسی دہائی میں پرہیپس ابھی بھی نظر آتا ہے وہی ترقیاتی کام. ابھی ہم کچھ دن پہلے سن رہے تھے کہ وہ کہی تھے اگر میاں صاحب کی خدمات کو اگر باہر نکال دے تو یہ ملک جو ہے وہ صرف کھنڈر ہے. حقیقتاً ڈیولپمنٹ کے کام بڑے کیے ہیں نون لیگ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر جو چیلنجز بھی ہیں جو کہ حقیقی جو میرے خیال سے اس ملک کے چیلنجز ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. آج کو بہت لوگ جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نون لیگ سے, اور جو نون لیگ کے بڑے ڈائی ہارڈ جو ووٹرز بھی ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ شاید ووٹ کی سینکٹیٹی کے لیے بھی اسی طرح سے کھڑے ہوں گے. پاکستان میں جو آج کو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز کا حال نظر آ رہا ہے, نیشنل فرنٹ علینا ایک سوال میرے ذہن میں آیا, مجھے اس کا جواب دیجیے گا, رہنمائی کیجیے گا کہ ایک جگہ بھی آر ایکسیپٹنگ کہ ہاں ٹھیک ہے نون لیگ کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام زیادہ ہوتا ہے, مینجمنٹ ان کی زیادہ بہتر ہے, گورننس ان کی کمپیریٹیولی ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, جس طرح بھی سار صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ انہیں بڑا دکھ ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرح ریٹائر ہو رہے ہیں. کیا اس چیز کو درگزر کر دینا چاہیے کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں اپنی بیٹی کو اگر پروموٹ کرتے بھی ہیں تو کرتے رہیں, لیکن کم از کم یہ جماعت, یہ حکومت, یہ گورننس کم از کم بہتر تو کرتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں, اعتراض تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ نون لیگ سے کوئی ہم ایک عام ورکر کو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ پوزیشنز پہ ہمیں نظر آئے گا. وہ اسی فیملی سے, اسی خاندان سے آگے ہمیں آتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. آج حالات جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی ہیں جو اسار رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج پنجاب میں بھی میں بالکل بینگ اے فیمیل میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہ بات, اور آئی ووڈ لائک ٹو سی مور ویمن کمنگ انٹو پالیٹکس. ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ آج کو اوپوننٹ جو ہیں, جہاں پہ مریم نواز صاحبہ خود بھی اگر کہتی ہوں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, لیکن انتقامی سیاست اس طرح کی عروج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک اس وقت پنجاب میں بھی کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سیلاب سے متعلق جو ہے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے ابھی آپ کے سامنے, وہ BISP کے تھرو جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی امداد کرنے کے سے بھی متعلق دو شہزادیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے. ایک کہہ رہی ہے کہ جی اگر BISP کے تھرو نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑی غفلت, اس کو غفلت قرار دیا جا رہا ہے اس کو, اور دوسرے جو ہے وہ بالکل آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سو ایک فرکشن بھی ہے, اپنے اتحادی جو ہے وہ بول پڑ رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلے ہیں جہاں پر آپ کو اس طرح سے آپ کا پاپولیرٹی گراف بھی نہیں اوپر بڑھ رہا ہے. ٹک ٹاکس اور سوشل میڈیا اور اس قسم کی ویڈیوز سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی, اور آن گراؤنڈ جہاں پہ ساری رپورٹنگ ہمیں ہو رہی تھی ایون سیلاب سے بھی آپ نے دوسرے کمپیریٹیولی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آپ ضرور آگے متحرک نظر آ رہی ہیں, لیکن پھر عوام بھی اس طرح سے ایک رسپانس ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے. عوام کے رسپانس میں ہمیں وہ چیز ابھی تک ریفلیکٹ نہیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی. نصر اللہ ملک صاحب, آپ یہ تھوڑی دیر پہلے اسار رانا صاحب نے جو شرلی چھوڑی ہے نواز شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کو لے کے, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ بڑا مس کر رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ کی نظر میں ملک صاحب واقعی نواز شریف صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے اب یہ ذمہ داری باقاعدہ طور پہ سونپ دی گئی ہے کہ پارٹی کے معاملات انہوں نے چلانے ہیں؟ شکریہ منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو آخری انتخابات ہوئے اس سے پہلے ہی میاں نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی قیادت مریم نواز کو سونپ چکے تھے. اچھا, وہ وزیر اعظم بنتے نہ بنتے, آپ کو یاد ہوگا وہ مریم نواز کو سیاسی میدان میں لے آئے تھے, اور ان کی خواہش تھی کہ پارٹی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی چلائیں. دوسری بات, نواز شریف صاحب کی زبان بندی کسی نے نہیں کروائی. نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت ان کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, اور وہ اپنی اسی خواہش کے مطابق کہ بیٹی ان کی سیاست کے اندر آگے آئے, اس میں وہ آج کے دن تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ خواہش کس کی نہیں ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ سیاسی جو ہے ان کی کمانڈ سنبھال لیں؟ کیا عمران خان صاحب کی فیملی کے اندر کیا جب آپ بات کرتے ہیں جانشینی کی کس کا نام آتا ہے؟ علیمہ خان صاحب پارٹی چلائیں گی, بشرا بی بی صاحبہ چلائیں گی, یا خاندان کے علاوہ کسی اور کا نام آتا تو ضرور مجھے بتا دیجیے گا. بیرسٹر گور صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے یا نہیں جانا, بٹ ہی از دی پارٹی چیئرمین. یعنی آپ صورتحال دیکھیں, ہمارے ہاں سیاست کے اندر جو بھی پاپولر سیاستدان ہے, جس نے بھی سیاسی جماعت کو چلایا ہوا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی سیاست کی جو کمائی ہے, جو سیاسی جماعت ہے اس کو چلانے والا اس کا خاندان ہی ہو, کوئی اس سے باہر نہیں ہے.
اگر یہ کوئی عمران خان صاحب کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی پاکستان میں موجود ہوتا اور وہ انٹرسٹڈ ہوتا وہ سیاست میں آ سکتا. نہیں بٹ ملک صاحب اس وقت آپ نے جو ایگزامپلز دی ہیں, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, چلے خان صاحب کی بھی آپ نے بات کی, بٹ ڈو وی ہیو اے پرابلم ود دیٹ اور ناٹ؟ ہمیں کیا اس سے مسئلہ بھی ہے یا نہیں ہے, یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہیں ٹھیک ہے یار, یہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ ضرور ہے کہ یہ موروثی سیاست کی طرف جاتے ہیں, بٹ لیٹ اٹ گو. لیکن یا پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی بس کریں, مطلب پارٹی کے کسی اور بندے کو بھی موقع دے دیں, اسے بھی اوپر لے آئیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اس میں اگر ہم آئیڈیلزم کی بات کریں تو ہونا یہی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں مضبوط ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کی سیاست میں سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں, یہ افراد کی پارٹی ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ اتنی بڑی ڈکٹیٹر ہے کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عمران خان صاحب اپنی پی ٹی آئی کے ڈکٹیٹر ہیں, میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے ڈکٹیٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب ڈکٹیٹر ہیں. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان ہوں, باقی ساری سیاسی جماعتیں, ایک آدھ جماعت چھوڑ دیں اور اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا مذہبی جماعت کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ. لیکن ملک صاحب میں سوری کتھا کلامی کی معذرت, لیکن جو ایشو موروثی سیاست کے حوالے سے آپ کو جس کی ریفلیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نظر آتی ہے, بالکل وہی ریفلیکشن آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں بھی نظر آتی ہے. 100% آپ کو ایسی نظر آئے گی. میں نے آپ سے سوال کیا نا کہ اگر آپ پوچھیے پارٹی میں سے کہ آپ کو کون سا پارٹی کا جانشین ہونا چاہیے, تو نام دو ہی آتے ہیں آپ کے سامنے, یا علیمہ خان صاحبہ ہوں گی, یا ان میں سے بہنوں میں سے کوئی ہوگا, یا بشا بی بی صاحبہ ہوں گی. کبھی کسی نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پارٹی سنبھال سکتے ہیں؟ پوری پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک ٹکے کی اوقات نہیں ہے جو پوری پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت بن کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ نے بجٹ بھی منظور کروانا ہے, جیل میں میرے پاس آئیے. اگر آپ نے وہاں پہ کردار کیا ادا کرنا ہے, وزیر اعلیٰ بھی میرے پاس جیل میں آئے. کیا میاں نواز شریف جیل میں بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا بھائی ان سے آ کے ڈائریکشن لے آ کے ان سے پوچھے کیا کرنا ہے, کیسے سیاسی جماعت چلانی ہے اور کیسے جو ہے وہ بجٹ منظور کروانا ہے؟ اور دوسری بات سوری بیچ میں کاٹ رہا ہوں کہ جب ایکسٹینشن دینی تھی تو یہ لندن کیا کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس سارے؟ میں گزارش کروں, ابھی بھی لندن ہی جا رہے ہیں رانا صاحب, ابھی بھی لندن ہی جا رہے ہیں, امریکہ سارے لندن جا رہے ہیں, اجلاس متوقع ہے. اب تو وزیر اعظم بھی آزاد ہے, وزیر اعلیٰ بھی آزاد ہیں, تو پھر اب لندن کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سارے؟ سر دیکھیں گزارش سن لیں, جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کے مابین یہ بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں اس میں مشاورت کی حد تک تو ضرور ہوتا رہا ہے, لیکن کیا مجھے بتائیے کہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا, یہاں تو بزدار صاحب کے پاس اختیاری کو نہیں تھا, آپ کو پتا ہے ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. دوسری گزارش جو ابھی ہم نے کہا کپڑوں کے حوالے سے عمار مسعود صاحب کا جو ذکر آیا, دیکھیں ہماری سیاست میں بھی یہ آپ کے جو ہم کہتے ہیں نا پاپولزم ہے, یا یہ آج ووٹ ختم ہو گیا کسی کا واپس آ گیا, یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ سارا اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے. یہ کبھی کچھ چیزیں اسٹیگننٹ نہیں رہی. آج مجھے ایک بات بتائیے, عمران خان صاحب کی کیا سادگی آپ بیچتے ہیں جی؟ شلوار قمیض پہنتے ہیں, سادہ روٹی کھاتے ہیں جی, بڑے سادہ انسان ہیں جی, یہی بیچتے ہیں نا, لیکن 400 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. منصور صاحب بہترین دنیا کا جو ہے سوئمنگ پول ان کے گھر کے اندر موجود ہے, ان کا جو جم ہے وہ بہترین جو ہے وہ ان کے جم ان کے گھر کے اندر موجود ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب 400 کنال کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں. آپ نے جم دیکھا؟ مریم نواز صاحب بھی وہیں پہ رہتی ہے. میں آپ سے عرض کروں نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ نے جم دیکھا ہے جا کے؟ میں نے نہیں دیکھا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہے؟ بڑا خوبصورت جم ہے. اچھا بڑا خوبصورت, ٹھیک, اچھا بڑا مہنگا جم بھی ہے. اچھا مہنگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ہاں سیاست چلتی انہی نعروں کے اوپر ہے, یعنی 200 کنال کے بنگلے میں رہنے والا آدمی, اس کے بارے میں ہم یہ بحث کر رہے تھے کتنے جو سادہ کپڑے پہنتا ہے. بھائی اس کی کپڑوں کی سادگی آپ کے میرے لیے, آپ نے دیکھا نا کہ جو آپ ہیلی کاپٹر میں آپ اتنی 1000 فٹ کی بلندی سے بھی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے وائرل کر دیا. مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے سر اجازت دیجیے گا, عمار صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. عمار صاحب جی پلیز سر, گو ہیڈ. تو وہ تھوڑا سا سمرائز کر لوں. ایک تو نصر اللہ ملک صاحب نے کہا اور بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ موروثی سیاست تو ساری جماعتوں میں ہے, لیکن کیا جو موروثی سیاست نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہے کیا وہی موروثی سیاست تحریک انصاف میں ہے؟ نہیں, بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس لیے کہ تحریک انصاف ان کی موروثی سیاست کو تو گالی دیتی ہے, لیکن اپنی موروثی سیاست کو تسلیم بھی نہیں کرتی, اس لیے فرق ہے. دوسرا, موروثی سیاست جو ہے ساری دنیا میں ہے. امریکہ میں دیکھ لیجئے, بش فیملی دیکھ لیجئے, کلنٹن فیملی دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے, پاکستان میں بھی ایسا ہے. لوگ کچھ خاندانوں سے, سیاسی خانوادوں سے محبت کرتے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, یہ ایسا ہی رہے گا. دوسرا, اسار رانا صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز اگر جو اچھا کام کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی سے وہ سارے کام خود سنبھال لیں گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا, یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ
مستقبل ہے مسلم لیگ نون کا. اور ابھی تک آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 5-7 سال سے جو بھی الیکشن کیمپین آئی ہوئی ہے وہ مریم نواز نے لیڈ کی ہے. جو بھی مشکل وقت آیا ہے بیانیے کے لیے, عوام سے کنیکٹ کے لیے, الیکشن کے لیے, ان کے پاس اب صرف ایک شخصیت ہے, وہ مریم نواز. اور پھر یہ بھی کہا کہ مریم نواز کے پاس کریڈٹ یہی ہے کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. میں یہ بات یہ حامد میر صاحب نے کہا تھا سر. ایک منٹ, مجھے یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. صاحب نے اپنی کتاب اس زمانے میں پلیٹلیٹس کی بات ہو رہی تھی نا, مریم نواز وہ واحد خاتون تھی مسلم لیگ نون میں جس نے اپنے باپ کی زندگی بچائی تھی. اور میری یہ پولیٹیکل سٹرگل بچے کرتے ہیں, کل کو عمران خان کی صاحبزادی ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں تو کیوں نہیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ بیٹی کو باپ سے پیار ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن سر اس میں اس سارے معاملے کے اندر بھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے اگزامپل دی کہ جی امریکہ میں بھی ہوتا ہے, بھارت میں بھی ہوتا ہے, سری لنکا میں بھی ہوتا ہے, اور اسی لیے پاکستان میں بھی ہے, تو سر یہ آپ کے خیال میں یہ از دس اے اسٹرانگ انف آرگیومنٹ کہ جی چونکہ باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے تو چلتا ہے, ڈزنٹ میٹر. اور دوسری بات یہ کہ میرا اعتراض اس بات کے اوپر ایک یہ ہے, مجھے ایکچولی پرابلم نہیں ہے کہ پولیٹیشین کا بیٹا پالیٹکس کرے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ریس لگے نا تو سارے کے سارے لائن میں اکٹھے کھڑے ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ پولیٹیشین کا بیٹا ہے, تو اس بنیاد کے اوپر اسے 100 میٹر کی ریس میں جو ہے وہ 25 میٹر آگے بٹھا دیا جائے اور باقیوں کو کہا جائے بیٹا تم پیچھے سے سٹارٹ کرو گے, یہ آگے سے سٹارٹ کرے گا. میرا اعتراض تو اس بات کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے. موروثی سیاست کیوں تخلیق ہوتی ہے؟ جب سیاسی خانوادے لوگ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے. علیمہ خان کی آج کیوں ویلیو ہے کہ اس لیے کہ عمران خان وہاں پہ جیل میں اور وہ اکیلی باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے. جب لوگوں نے وہ ووٹر کے اوپر تھوڑی مشکل آتی ہے, کارکن کے اوپر تھوڑی مشکل آتی ہے, لیڈر کے اوپر مشکل آتی ہے نا. 11 سال رہے آصف زرداری جیل میں, کارکن تھوڑی رہے جیل میں, تو پھر ان کا کنیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ان سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ساری دنیا کا رواج ہے, صرف پاکستان میں اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بحث اس لیے جنریٹ ہوتی تھی کہ عمران خان کے صاحبزادے یا فیملی میں سے کوئی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ سارے سامنے آ گئے ہیں. آپ دیکھیے کسی کارکن کی جس نے قربانیاں دی ہوں, جوتے کھائے ہوں, لاٹھیاں کھائی ہوں, اس کی زیادہ اس سے بشرا بی بی اور علیمہ خان سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں ہے. اسار صاحب ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں, مریم نواز کی قربانیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آج ان کو یہ مقام مل رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ کہنا ہے کہ موروثیت کے حوالے سے ایک پوزیشن تو لیتی رہی, لیکن آج ادھر بھی ہمیں موروثیت کے اثرات ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا نہیں, مجھے بتائیں کہ جب فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مشکل میں, تو کیا قائد اعظم موروثیت کی طرف گئے تھے؟ اس ٹائم عمران خان ایک مشکل وقت میں ہے. یہ آپ نے فاطمہ جناح کی اگزامپل علیمہ خان صاحبہ جی بالکل دی ہے, بالکل دی ہے. اس وقت عمران خان ایک مشکل میں ہے. اس کی باہر کی لیڈرشپ, سر میری سن لیجئے نا, میں نے آپ کی بات سنی ہے نا سر, آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی مریم صاحبہ نے پولیٹیکل سٹرگل کی کسی نے نہیں کیا. آپ بے نظیر بھٹو کو بھول گئے جس کے باپ کو قتل کیا گیا اور اس کے باپ کو اس کے قبر میں تیزاب ڈال کے اس کی ہڈیاں تک گلا دی گئی. ایک چھوٹی سی لڑکی کو گھر میں بند کر کے کئی دن ڈرایا گیا, اس کی ماں کے اوپر تشدد ہوا, سر پھاڑ دیا گیا, اس اور لڑکی کے اوپر کیا کیا ظلم ہے. آپ اس سٹرگل کو تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے تو مریم صاحبہ کو کہہ دیا کہ سب سے زیادہ سٹرگل ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں موروثیت کی جو بات ہے, کیا پی ٹی آئی کے اندر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے کہ نہیں ہے, سینئر وائس چیئرمین؟ کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں کہ نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں. ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کہے جائیں نا, نہیں ہے پارٹی میں ہے کہ نہیں ہے, کیا انہیں کلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں, کیا وہ شاہ محمود قریشی سے تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے, نہیں کرتے. شاہ محمود قریشی کو چاہیے تھا نا کہ بطور پارٹی ہیڈ عمران خان کے بعد اپنے آپ کو پروف کرتے. کس طرح پروف کریں؟ کو اٹھا کے بند کیا ہوا کیا پارٹی کا کیا قصور ہے؟ نہیں سر, آپ عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے جا سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں نا, بہن جاتی ہے جا کے, تو وہ شاہ محمود قریشی بھی اویلیبل ہے, تو بھی ان کی بیٹی جاتی ہے ملنے کے لیے. جب عمران خان اویلیبل ہے, اگر وہ نہ ہو تو ہاں پھر شاہ محمود کی طرف نہ جائیں. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے لوگ کم از کم یہاں پہ کوٹ لکھپت میں مثال ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, شاہ محمود قریشی, یہ پبلک پوزیشن نہیں لے رہے. لیکن میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, میں ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں
کہ ان کو اس بات کا بڑا شدید گلا ہے کہ پارٹی نے انہیں اگنور کیا. نہیں بالکل ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈسوسیٹ میری کیا. سنیں جنہوں نے اگنور کیا ہے انہوں نے بہت چودھری پرویز لائی ایک اور میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر باہر کے لوگوں نے کیا ہے تو بہت برا کیا ہے. عمران خان نے تو نہیں کہا نا کسی کو کہ وہاں نہ جائیں. یہ تو باہر کی پولیٹکس جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, انہیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور ان حالات میں کیا علیمہ خانم کے پاس کوئی عہدہ ہے پارٹی کا, یا کو انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ قائم مقام چیئرمین ہے یا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے, وہ تو ان کا رائٹ ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو چکے ہیں. اچھا ہاں یہ پی ٹی آئی کے لوگ کمپرومائز ہو گئے سر؟ آلموسٹ. خان صاحب اتنے معصوم نہ بنے. نہیں پتا سر, مجھے کیا پتا, اچھا میرے نام تو کمپرومائز نہیں ہے نا. آپ کو نہیں پتا نا تو پھر پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں پتا. سر میں تو روٹی کو چوچی کہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا اگر آپ کو نہیں پتا نا پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں پتا. تو میں کلپ دیکھ کے میں سیکھ رہا ہوں, تسی منو چڑھے ہو. نہیں سیریسلی ہم آپ سے سیکھتے ہیں سر, مجھے کیا پتا. لیکن بات یہ ہے کہ موروثیت یہ ہے کہ ہاں عمران خان واپس آئے اور آنے کے بعد وہ علیمہ خانم کو کہہ کہ اب یہ وزیر, مجھے بتائیں میں نے یہ 4 عہدے لیے دی, آپ کو بتائیں ہیں نا. میں نا آپ کا ایک کلپ ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت نا. میں اگلا جو سوال کروں گا نا میں اس کو مطلب آنے والے سالوں کے لیے میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اسار رانا صاحب آج مجھے کنفرم کر دیں کہ عمران خان صاحب اگلا اپنا جو جانشین ہے وہ اپنی فیملی سے نہیں لیں گے. دیکھیں میرا یہ میں ایک کنفرم کر کے دیں. جی میں ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں جی کر رہے ہیں, بولیں آپ. میں آپ کو اپنے صحافتی جتنی نالج ہے, عمران خان کبھی بھی اگر اس کی باہر کی پولیٹیکل قیادت اس نے پروو کیا کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنے گھر کے کسی بندے کو نہیں کرے گا. تو کوئی گل ٹھیک ہے نا, کیوں پروو کر سکتے ہیں آپ, یعنی کل کو آپ یہ کہہ دیں وہ ایکچولی پروو نہیں کر سکتے اس وجہ سے اگلے کو جو ذمہ داری ہے. کی گل ہوئی سر, گنڈاپور کے پاس ایک موقع تھا نا, یہ تو اس طرح تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمار صاحب جو ایگزامپلز دے رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے کہ جی ان کی سٹرگل تھی, انہوں نے قربانیاں دی, تو پھر آپ کل کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جی شاہد خاقان عباسی ہو جائے, خواجہ آصف ہو جائے, احسن اقبال ہو جائے, انہوں نے وہ لیول نہیں تھا پارٹی کو سنبھالنے کا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی مریم نواز کے پاس جو ہے وہ چلی گئی. تو پھر عمران خان کو بھی پھر یہی فارمولا دیتے ہیں. کلپ کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر آ کے اپنے کسی گھر کے فرد کو کوئی عہدہ نہیں دے گا, کوئی عہدہ نہیں جی نہیں. اور کل کو اللہ عہدے کے بغیر ہی سارے کام چلائیں گے. ہیلو عہدے کے بغیر ہی کہہ جاؤ. اچھا وہ یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ ایک تقریب میں چھوٹا بھائی اپنی پگ اٹھا کے بڑے بھائی کے سر پہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہے لو جی آج سے میں چیئرمین یا میرا بھائی ہے, سب تالیاں بجاؤ. زلفی بخاری کہاں سے آ گئے؟ کون ہے زلفی بخاری؟ کوئی بھی ہو, زلفی بخاری جیسے 10,000 خان صاحب کے دوست ہیں نا, تو کہہ رہا ہوں 10,000 ہوں گے. کیا پارٹی کے جو یہ عہدے ہیں یہ ہیں کہ نہیں ہیں یا ختم کر دیے گئے ہیں؟ اگر یہ ان کو نہیں ملنے کوئی جا رہا ہے یہ غلط کر رہے ہیں, انہیں جانا چاہیے. ان کی سٹرگل میں ایک جملہ اور سن لیں. میرا کلیم یہ ہے, میں اپنے پختون بھائیوں سے نا دل سے محبت کرتا ہوں, میرے ہیرو ہیں وہ, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے تینوں وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے انہوں نے عمران خان سے بٹریل کیا. پنجابی وزیر اعلیٰ نے بھی یہی کیا. کس نے کیا؟ بزدار. تو پکڑے گرفتار کیوں نہیں کرتے اسے؟ دغا چھوڑ دیا نا. اس ٹائم ایک میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز صرف سٹنگ سی ایم کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے ہیں. منصور بھائی شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا نواز شریف کے ساتھ سن لیں. دوسری جانب کیا ہے, محمود الرشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ, ان لوگوں نے وفاداری اور محبت کی ایک تاریخ رقم کی. کھڈے لائن لگایا ہوا. سو وٹ. اچھا سو واٹ ٹھیک ہے نا, کیا ہوا کھڈے لائن لگایا ہوا تو سو واٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں عاشقوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا جو خون دینے والے کہو جے عشق کتے نے تسی نہیں رانا صاحب کہو جے عشق کتے نے تسی مینوں اے دسو. نہیں میں کھڈے لائن پوری طرح کھڈے لائن نہیں لگا, میرا عشق ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آپ سمجھے نا. ٹھیک ہے علینا, آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی وہی موروثیت ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہے؟ ابھی ہم نے یہی دیکھا تھا حال ہی میں عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے تھے, ابھی وہ صرف امریکہ گئے تھے, متحرک ہوئے تھے, تو بڑا پینک پاکستان میں مچ گیا تھا. پاکستان آنے کی وہ بات ہوتی تھی, وہ نائکوب جو ہے وہ رینیول اور اس کی طرف جاتے تھے, اس پہ بڑے بڑے بیانات سامنے آ گئے تھے کہ جی وہ آئیں گے تو وہ اریسٹ ہو جائیں گے, پولیٹیکل اگر کوئی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہوئے تو یہ ہو جائے گا اور بہت اقدامات لیے جائیں گے. اس قسم کا ایک پینک ہمیں گورنمنٹ رینکس میں نظر آنا, فیل ہونا شروع ہو چکا تھا. لہٰذا اب جب علیمہ خان
خان صاحبہ آ کے جب میسیجز عمران خان کے ریلے کرتی ہیں سو ان کا ووٹر جو عوامی تاثرات ہیں جہاں پر ہم اور آپ جو ہیں وہ جب لوگوں سے جا کے ان کے ووٹر سے جا کے بھی جب وہ گراؤنڈ پلس ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں لیڈرشپ کے لیے ایک اینیموسٹی ہے, غم و غصہ ہے, جو اور خود بھی یہ سرکلز میں یہ بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اور لوگ جو ریزونیٹ جو یہ بیان کرتا ہے یا لوگ جس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے. اگر بہن آ کے کوئی پیغام دے رہی ہے تو لوگ اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں کمپیئر ٹو واٹ از بینگ ڈیلیورڈ تھرو وایا دیئر لیڈرشپ. علینا میں آپ کی ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب جی میرا صرف یہ ایک سوال تھا کہ آپ کی بات سے مجھے یہ پرسیو ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں موروثی سیاست ہے لیکن اس موروثیت کو لوگ خود پسند کرتے ہیں, خود سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس کی بات ہے تو اوتھینٹک ہے. نہیں, عمران خان کے آپ پی ٹی آئی سے آپ اس چیز کو لنک اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی جو سیاسی سٹرگل ہے یا پولیٹیکل فلسفی جو ان کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ اینٹی اسٹیٹس کو ایک ان کا نیریٹو رہا ہے اور جو کہ ابھی بھی نظر آتا ہے, وہ ان کے خلاف ہے. وہ بہت چیزیں وہ جب تک اکیلے کھڑے ہیں تب تک لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لوگ اس بات سے صرف علیمہ خان کے تھرو اگر میسج ریلے ہو رہا ہے, پیغام ریلے ہو رہا ہے, وہ اس سے لنک نہیں کر رہے. لائک اسحار رانا صاحب سیڈ, علیمہ خان صاحبہ یا نورین صاحبہ یا ڈاکٹر عظما یا دیگر جو بشرا بی بی کے خاندان سے بھی لوگ ہیں, کیا ان کے پاس کوئی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشنز ہیں؟ ہمیں اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ جو قیادت عمران خان صاحب سے جب ملاقات بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی میں بات کرتی ہوں, تو ان کے سرکلز میں کیا بات ہو رہی ہوتی ہے ڈسکس, عمران خان صاحب سے بولا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کہ لیٹ سپوز کہ اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ہدایت بھی جاری نظر آتی ہے, جہاں کہ ہمیں obviously ہمیں ایک پرسیپشن ہمارے درمیان بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پرہیپس کہیں نہ کہیں وہ فور فرنٹ پہ آنا چاہتی ہے, یا اگر وہ اسپائر بھی کرنا چاہتی ہوں گی تو عمران خان صاحب کی طرف سے وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب اپنی پارٹی لیڈرشپ کو جو ان سے ملاقات کرتی ہے, اور یہ آپ بھی لوگوں سے اگر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کی تصدیق کروائیں گے, لوگ آپ کو اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ یہاں تک کہ گنڈاپور صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ علیمہ کا نمبر بلاک کر دو. اگر علیمہ جو ہے وہ کوئی بھی ہدایت دیتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کرتی ہے, کوئی کمانڈنگ اگر ایک اس پہ پوزیشن میں آتی ہے, فوراً اس کا نمبر بلاک کرو. تو وہ اپنی اگر فیملی کے لیے ان کے پرنسپلز اگر اتنے اس حد تک ہیں تو میرا نہیں خیال ہے, اور بالکل یہ بات آن ریکارڈ ہونی چاہیے اور اس پہ کسی کو بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کی فیملی یا وہ جو پولیٹیکل جو ڈینسٹک پولیٹکس کے اگینسٹ جو ان کا ایک پورا ایک بیانیہ نظر آتا ہے, وہ کبھی بھی اس چیز کو بریچ نہیں کرے. نصر اللہ ملک صاحب, ان کی فیملی اس طرح سے نہیں جائے گی, اسٹرگل سے متعلق ہو سکتا ہے. نصر اللہ ملک صاحب, یہ وہ دوبارہ بات وہی آ گئی کہ جس طرح عمران خان صاحب موروثیت کو ہینڈل کر رہے ہیں باقی اس طرح نہیں کر رہے. سر ذرا تصور کیجئے کہ کہتے ہیں جی کہ جانشینی یا موروثیت ان کی سیاسی جماعت کے اندر نہیں ہے. یہ زلفی بخاری صاحب کو کون ٹیلی فون کالز کر کے احکامات جاری کیا کرتے تھے؟ بشرا بی بی کیا کرتی تھی. یہ توشہ خانہ کیس جو عمران خان صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے, اس کا سارے کا سارا فیصلہ, گھڑیاں کب بیچی جائیں گی, کون بیچے گا, کیا فیصلہ کرنا ہے, یہ بشرا بی بی کیا کرتی تھی. جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان کو پارٹی سے نکالنا ہے اور علیم خان صاحب کو ایک دفعہ نیب کے ذریعے جیل بھجوانا ہے, یہ فیصلہ بشرا بی بی صاحبہ کیا کرتی تھی. اور جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اتنی ان کی قربانی کے باوجود, یہ سارے فیصلے بشرا بی بی کے فیصلے تھے. اور پھر بشرا بی بی صاحبہ یہ بھی فیصلے کیا کرتی تھی کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندر کس کو کیا عہدہ دینا ہے, اور عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ طاقتور ترین خاتون تھی, فرا گوگی پنجاب کے اندر انہوں نے لگوائی تھی, عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا, پرویز خٹک کو ہٹا کے محمود خان کو لانے کا فیصلہ بشرا بی بی کا تھا. اس سے کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ موروثیت کی انتہا ہے سر, اسے موروثیت پلس کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی آپ اختیارات بھی سارے استعمال کریں آپ کی اہلیہ. اور اس کے بعد گزارش میں آپ سے ایک اور کروں, جب خان صاحب اقتدار سے نکل گئے تھے, یہ ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں, اس وقت بھی جو بی ایم ڈبلیو استعمال کی جاتی تھی, بشرا بی بی جو استعمال کرتی تھی, لاہور میں بھی تشریف لائی تھی, وہ حکومت کی بی ایم ڈبلیو تھی. یعنی سوال یہ ہے کہ جس دن ریحام خان صاحبہ پشاور ہاسپٹلز کا دورہ کرنے گئی تھی, لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کی اہلیہ آپ دورے کریں گی, تو خان صاحب نے اس پہ کیا کوئی ایکشن لیا تھا کہ ریحام خان صاحب آپ نہیں جائیں گی؟ نہیں, لیکن ملک صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے علینا نے ایکچولی ایک ایگزامپل بھی دی کہ جی گنڈاپور صاحب تک کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک لائن سے آگے جاتی ہیں, آپ ان کا نمبر بلاک کر دیں, ان کو نہیں دینی پارٹی, یہ پارٹی کے معاملات نہیں چلائیں گی. سر میں آپ کو خبر نہیں دے دیتا ہوں, یعنی میرے خیال میں اب کیا میں آپ سے کہوں,
وہاں یہ احکامات دیے جاتے ہیں, پورے صوبے کے اندر یہ احکامات موجود ہیں. ذرا پرنسپل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری سے پوچھ لیجیے گا, علیمہ خان صاحبہ کے کسی حکم کو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈاکٹر برقی صاحب لاہور سے اٹھ کے پشاور میں جا کے موروثیت کے بغیر جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, اچھا کام کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. کیا اس کے بورڈز کے اندر جو لوگ ہیں موروثیت سے نہیں ہیں, ان کی فیملی کے لوگ نہیں ہیں, کوئی باہر سے نہیں ملا ان کو کوئی سر؟ وہ تو چلے پھر بھی وہ تو سر پھر بھی سر نہیں, لیکن میرا صرف ایک سبمیشن ہے سر, وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل انہوں نے بنایا ڈونیشنز کے اوپر بنایا, اب تو وہ ان کی مرضی نا, وہ ان کا پروجیکٹ ہے, وہ چاہے اپنے پھوپھی کے پتر کو لگائیں یا خالہ کے بیٹے کو لگائیں, وہ جس کو مرضی لگائیں وہ لگاتے رہیں, ڈزنٹ میٹر. لوگوں کو تو اعتراض نہیں ہے نا. الیکٹورل پالیٹکس کو ایک ہاسپٹل کے بورڈ آف گورننس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. منصور بھائی, جب ہم ترازو پکڑ کے بیٹھتے ہیں, جس زمانے میں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے میڈیا سیل چلا رہی تھی, تو ہم نے ان کے بخیے کھیڑ کے رکھ دیے تھے. سر یہ دو مختلف چیزیں ہیں ملک صاحب, یہ اس کا اس سے کمپیریزن نہیں بنتا نا سر. آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک میڈیا سیل آپ کی بیٹی چلا رہی ہے, یہ ایک اعتراض کی بات ہے, بیکاز دیٹ پرٹیکولر پرائم منسٹر ہاؤس از بینگ رن بائی پبلک منی, وہ پبلک منی سے چل رہی ہے سر. شوکت خانم ہاسپٹل کا اس کے ساتھ کمپیریزن آپ, ہاں میں نے آپ کے پارٹی کے معاملات کے حوالے سے میں اعتراض نہیں کر رہا, وہ آپ کر سکتے ہیں. میں شوکت خانم میں بھی ایک آپ کو مثال دی کہ جب ہم ایون ہاسپٹل بناتے ہیں جو خالصتاً لوگوں کے پیسوں سے اکٹھا ہوتا ہے, وہاں بھی ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. عمران خان فاؤنڈیشن بنی, وہاں بھی فیملی کے لوگ ہیں سارے, دیکھ لیجیے گا. سر گزارش یہ ہے کہ ہم یہ ساری سیاسی جماعتیں زبانی کلام میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نعرے ضرور لگاتی ہیں کہ ہمارے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سارے اختیارات ان کا خاندان استعمال کرتا ہے. یہ پنجاب میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. احسان نیازی ہمارا برخودار ہے, مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے. یہ ٹکٹس پنجاب کی احسان نیازی صاحب نے نہیں دیے ہیں, کیا پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتا؟ سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے, خیبر پختونخوا سے آج بھی بشرا بی بی کے احکامات چلتے ہیں جیل میں رہتے ہوئے بھی. بشرا بی بی نے سیاسی طور پہ اختیارات کو استعمال کیا عمران خان صاحب کی موجودگی میں, اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں موروثیت نہیں. جی عمار صاحب, اس سارے معاملے کے اندر سر اگر چلے ایک منٹ کے لیے کیس یہ بھی ڈیولپ کر لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن آپ یہ بات مانیں گے کہ آج کی یہ سیاسی جماعتیں ایکچولی اسٹرگل ہی نہیں کرتی, انہوں نے ایک اپنا یونیفارم فارمولا بنا لیا ہوا ہے کہ جناب چلے گا تو میرے خون کے ذریعے ہی چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا, اور کوئی نہیں آئے گا, کسی اور کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اسی لیے یہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے یہ جسٹیفائی اس بات کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان کرتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر نون لیگ کر دیے تو پیپلز پارٹی کر دیے تو صحیح کر دیے. پھر بھائی یہ بات یہ ہے, اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, چونکہ ان لوگوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے, ان کے سٹیکس میرے آپ سے عام کارکن سے عام شہری سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ بتائیے 11 سال آصف زرداری صاحب نے قید برداشت کی نا, نواز شریف صاحب کتنی دفعہ وزیر اعظم رہے, کتنی دفعہ جیل میں رہے, کسی نے کن پٹی پہ پستول رکھ دیا, کسی نے آ کے گرفتار کر لیا, کسی نے آخری لمحے میں بیوی سے نہیں بات کرنے دی. یہ ساری سٹرگلز انہوں نے دیکھی نا. پھر بیٹی کو اپنے سامنے گرفتار ہوتے ہوئے سارے منظر دیکھے ہم نے. ان لوگوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے. عمران خان کے ساتھ جو علیمہ خان کر رہی ہیں, تو لوگ اس وجہ سے ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہن ہے. باقی لوگوں کو علی امین گنڈا پور کی بات پہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. دوسرا المیہ یہ ہے. سر ایک منٹ عمار صاحب, ایک منٹ سر, یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا سٹرگل, اور یہ میں کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ جو لفظ سٹرگل ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی تو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کے کیے ہوئے اعمال ہیں جو آپ بھگت رہے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے حوالے سے ہو, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو, یا خان صاحب کے حوالے سے ہو. ہم پولیٹیشنز کے حوالے سے اس کو اس طرح ہی کیوں لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیشن قید ہوگا وہ یار بڑا ظلم ہو رہا ہے جناب, اس کے ساتھ تم دیکھیں مقدمے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر. بھائی جان آپ کے اوپر اگر مقدمے بنے ہوئے ہیں, گاڑیاں, توشہ خانہ, شوگر ملیں, یہ ان ساری چیزوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے میرے اوپر کیوں نہیں بنتے؟ عمار مسعود کے اوپر جو ہے شوگر مل کا کیس کیوں نہیں بنتا؟ یہ اسار رانا کے اوپر موٹر وے کے اوپر ٹینڈرز کا کیس کیوں نہیں بنتا؟ میرے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے کیسز کیوں بنتے ہیں؟ بھائی کیونکہ آپ کا ہاتھ پڑتا تھا. آپ نے وہ ملک ریاض 350 450 کنال کے پلاٹ وہاں بھی دیے جا رہے ہیں, تو آپ نے کیا ہوئے تو آپ بھگت رہے ہیں نا. اس کو سیاسی قربانی کا لفظ. عمار صاحب, ایپل اور اورنجز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, دو مختلف مثالیں آپ دے رہے ہیں. آپ نے کہا ان لوگوں نے لوٹا, ان لوگوں نے بہت کھایا تو ان کو سزا ملتی ہے. نہیں لوٹا نہیں, الزامات لوٹا نہیں, میں کسی نے یہ نہیں کہہ رہا. ایک منٹ ٹھہریے, نواز شریف کو کس بات پہ سزا ملی؟ وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, کیا اس کا جرم تھا؟ کیا کوئی کرپشن کیس تھا؟
کیا کوئی ملکی خزانے میں گڑبڑ کی تھی؟ اقامے کی بیس پہ نکال دیا گیا. ٹھیک. عمران خان کا کیس کیا ہے؟ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا. اور کھجورے اور زیتون کا تیل نہیں چھوڑا یار. ٹھیک ہے. ٹھیک. ڈنر سیٹ لے گئے, ایشٹرے اٹھا کے لے گئے. ٹھیک. ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے سٹرگل کی. یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ چور بازاری کی ہے مکمل. جو دوسروں کی کرپشن کے نعرے لگاتے تھے, جو ہر وقت یہ بتاتے تھے فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, آپ توشہ خانہ کیس پڑھ کے تو دیکھیں, سب سے بڑے ڈاکو وہ خود ہیں. جی ملک صاحب آپ پہلے بول لیجئے پھر میں بات کرتا ہوں. مجھے ایک جملہ کہنے دے, میں عمار مسعود بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ, توشہ خانہ سے جو ہے سستی چیزیں لینی ان اتنے امیر لوگوں کے لیے, بہرحال میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے, یہ سارے اس میں شامل ہیں. یعنی آپ پتہ ہے ارب پتی آدمی بھی اگر توشہ خانہ سے گاڑی لینا چاہے, گھڑی لینا چاہے, پین لے جائے سستی قیمت پہ, کہ جی اسٹیٹ نے قانون میں اجازت دی ہے, میرے خیال میں ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. ایک منٹ ملک صاحب, ایک منٹ سر, میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا. میری ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے, وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ہر دفعہ یہ چیز جو ہے وہ لالچ کے چکر میں ہی صرف لی گئی ہو کہ جناب میں لوں گا پھر اس کو میں مہنگا بیچوں گا. ٹھیک ہے کیا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا ہوگا. میرا اس پہ پوائنٹ یہ ہے, اچھا چلیں توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب نے جو مرسیڈیز گاڑی لی 6.5 لاکھ روپے دے کے مرسیڈیز گاڑی لے لی, یہ نواز شریف کا اسٹیچر تھا, یہ ضرورت تھی اس کی, اس پہ کیوں نہیں سوال کیا جائے. اور توشہ خانہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب تیل کی بوتل اٹھا کے لے گئے, قالین اٹھا کے لے گئے, بھائی آپ مرسیڈیز اٹھا کے لے گئے, 45 لاکھ روپے کی اس کی ویلیو لگا کے 6.5 لاکھ روپے دے کے آپ وہ مرسیڈیز جو کہ 90s میں آئی ہوئی تھی, آپ نے 10 12 15 سال اس کا انتظار کیا کہ نہیں یار گڈی میں لے کے جانی ہے, اور اس کے بعد آپ گاڑی اٹھا کے لے گئے, اس پہ کوئی اور وہ کیس ہی نہیں چل رہا, نہ اس پہ کوئی اعتراض ہے. منصور بات اصل میں ایک منٹ, بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ کرپشن کے کیسز کی, اور دونوں کو کمپیئر کر رہے تھے. نواسی 190 ملین پاؤنڈ کیس آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ نے سب سے زیادہ رپورٹ کیا ہے اس کے اوپر. اس چیز کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں سامنے صریحاً سب کے سامنے, کابینہ سے بند لفافوں میں سائن کرا کے نکل گئے, ادھر سے القادر ٹرسٹ بن گیا, سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہے, اور اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو کامے پہ نکال دیا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, نہ سر میں اقامہ نہیں کہہ رہا, میں نے اقامہ نہیں کہا. آپ میرے آرگومنٹ میں, ہمارے صاحب میرے آرگومنٹ میں اقامہ نہیں تھا, میرے آرگومنٹ میں اقامہ نہیں تھا. کرپشن کے چارجز ہیں جو سب کے اوپر لگے ہیں, عمران خان پہ بھی لگے ہیں, نواز شریف پہ بھی لگے ہیں, زرداری صاحب پہ بھی لگے ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو یہی کرپشن کے کیسز جو ہیں قالین اٹھایا جاتا ہے اور اس کے نیچے سویپ کر کے جو ہے پھینک دیا جاتا ہے کہ بھائی اب ختم ہو گیا. وہ آج آپ مجھے بتائیے عمار صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ آج گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر آج جو الزامات لگے ہیں 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد یہ نہیں دھل جائیں گے, یہ سیاست کا رخ جب بدلے گا تو نہیں دھلیں گے؟ آپ یہ گارنٹی سے آپ بھی نہیں کہہ سکتے, میں بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کل کو ہواؤں کا رخ اگر بدلا تو یہ صاف ہو جائے گا سب کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم کم از کم مجھے تو نہیں ہے, تو میں کیسے مستقبل میں ہسٹری کی بنیاد پہ, پاکستان کی تاریخ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ آرگومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں؟ میں بالکل نہیں ایسا کر سکتا. کیا ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ماضی کے تمام سیاستدان ہو, ایک ہسٹری دیکھتے ہوئے, پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, کیا ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے یہ والے صحیح ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے, سن لیجئے کہ عمران خان کے جرائم کی فہرست کیا ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے جرائم تابد قائم رہیں گے. اسحاق صاحب وہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے جو عمار صاحب بتا رہے ہیں کہ اب یہ نیا پریسیڈنٹ ہے, اب یہ والا جو سیاستدان ہے اس کو جو سزائیں ہوگی نا یہ واپس نہیں ہوں گی. دیکھیں بات یہ کہ ہوں یا نہ ہوں یہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے, کسی دور میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو عمر قید ہو گئی تو اب ہو ہی گئی, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر ان کو خدائی امداد آ گئی. تو کہہ رہے ہیں ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے, وہ ان کی نظر میں ہے نا, ان کی نظر میں تو عمران خان سب سے بڑا مجرم ہے. ان کی نظر میں وہ ٹی ٹی کے کیس, وہ منی لانڈرنگ کے کیس, وہ جعلی, وہ کہہ رہے ہیں نا, ان کے کہنے سے میں ان کے کہنے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور ٹی ٹی کیسز میں عرض کر رہا ہوں نا سر, ایک شخص کے اوپر اب منی لانڈرنگ کی فرد جرم لگنی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ فرد جرم غائب ہو گئی اچانک. ٹھیک ہے, عمران خان پہ 190 ملین پاؤنڈ مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے, اس کے اوپر وہ سب سے برا ہے. عمران خان تیل لے گیا لیکن کسی کو وہاں سے وہ پائن ایپل نظر نہیں آیا. ایڈے پکھے ہو تسی یار کہ تسی پائن ایپل بھی آپ کو وہاں سے اٹھانا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ چھوڑ دیں. میں تو مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو آج کا دانشور ہے
وہ اس سطح پہ کیوں چلا جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کے پیچھے کھڑو کے بالکل آئی ایم سوری میں عمار صاحب کو نہیں کہہ رہا اندھا ہو جاتا ہے اس 6 مہینے مجھے ویسے لگا یہ کہ آپ نے انہیں کہا نہیں سر میں نے نہیں کہا کنفرم کریں تھی میری لڑائی کر رہی ہے مجھے لگا تھی کرا دیو ٹھیک ہے لیکن میں عمار صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں عمار صاحب ایک منٹ کچھ کہہ رہے ہیں جی بولیے عمار صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ مجھے دانشور نہیں کہہ سکتے نہیں میں دیکھیں میں نے صرف الزام لگایا ہے میں نے کوئی مطلب دانشور ہونے کا ہاں میں نے تو الزام لگایا آپ مائنڈ نہ کیجئے گا اس بات کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے لوگ بھی ساری باتیں کر رہے ہیں نا میری ان سے درخواست ہے کہ 1 جنوری 2024 سے لے کے اور اس 6 مہینے میں دیکھیں کہ کس کس نے وہ توشہ خانہ سے اب کیا لیا ہے نہیں کچھ بھی نہیں لیا ابھی شہباز شریف صاحب کو کچھ ملا تھا ابھی میرے خیال میں کسی ٹور پہ گئے ہوئے تو انہوں نے سارا کچھ توشہ خانہ نہیں میں نے وہ فہرست اگر مجھے پتا ہوتی تو میں لے کے آتا 6 مہینے اس 6 مہینے میں کہاں کس نے کیا لیا ہے توشہ خانہ سے وہ باقاعدہ پیش ہوئی ہے قائمہ کمیٹی میں فہرست پیش ہوئی ہے ٹھیک ہے نا میں نے وہ ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کی تھی ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کوئی ڈیٹیلز آپ کے پاس اس ٹائم نہیں نا یاد میری یاد آپ پرائم منسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے لیا بہت سارے لوگوں نے سرکاری عہدیداروں نے بہت سارے لوگوں نے لیا ان 6 مہینوں کے اندر ٹھیک ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میری عرض سنیں عمران خان کو آپ زور لگا لیں جتنا مرضی آپ نے تو عدت تک پہ چلے گئے کہ کسی طرح وہ ثابت کر دیں کو اس کے لیے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ آپ انتخابات کرا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کیسے کھڑے کس کے ساتھ کھڑے آپ کے پیچھے ایک لفظ چور چپک گیا جس سے آپ نے جان چھڑانی ہے اور وہ تبھی چھوٹے گی کہ کسی طرح آپ عمران خان کو ثابت کر دیں میں عمران خان کا کوئی وہ نہیں ڈیفینڈ اگر اس نے توشہ خانہ سے آؤٹ آف دا وے قانون سے ہٹ کے لیا تو غلط کیا ہوگا لیکن اگر وہی طریقہ سے آپ گاڑی بھی لے رہے ہیں زرداری جو ہے لیکن آپ کو ان کی گاڑی لینے کے اوپر اعتراض ہے تو اس توشہ خانہ کی گھڑی لینے پہ آپ کو کیوں نہیں میں نے کیا کہا کہ اگر انہوں نے قانون سے ہٹ کے لیا تو غلط کیا ہے میں تو ابھی کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ بلٹ پروف گاڑیاں نکلوا رہے ہیں آپ وہاں سے سونے کے چیزیں اٹھا لیں آپ گلدان اٹھا کے لے جا رہے ہیں آپ شینڈلیر لے کے جا رہے ہیں آپ تسبیحاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بول دینا کہ دونوں ہی غلط ہیں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی قانون دونوں غلط ہیں عمران چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان نہیں میں یہ سن لیں عمران خان نے ایک چیز لی بیچی اگر غیر قانونی کام ہے تو پھر آپ کہہ دیں غیر قانونی لیکن اگر ایک شخص 12 سال بعد ایک گاڑی کہہ گئی میں نے لینی ہے جو ایلیجیبل نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے اچھا وہ غیر قانونی ٹھیک ہے یہ تو اگر توشہ خانہ سے لے رہے ہیں اور اس کی انڈر ویلیو اگر کر کی ہو وہ بات کی بات ہے نا لینا 5 کروڑ کی چیز کو اگر 80 لاکھ روپے کا ریٹ لگوا کے جو ہے وہ توشہ خانہ سے لے لیا جائے وہ غلط ہے یا نہیں ہے کہ خریدن والا نہیں آپ بتائیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے فون یہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کا ریٹ میں 2000 روپے لگوا کے جو ہے اس کے بعد آپ سے لے لوں یہ کرپشن ہے کہ نہیں اور جس نے کہا کہ میں نے 2000 ریٹ لگایا اور آپ اس کو 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ دے دیں تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے یہ ریٹ آپ اسے کس چیز کا انعام دے رہے ہیں آپ اس سے کیا کہلوا کے کیا انعام لے رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا یہ غلط ہے جس نے عمران خان کے خلاف یہ جھوٹی گواہی دی کیا اسے آپ نے سرکاری ایوارڈ دیے کیوں دیے how do you decide this کہ جھوٹی and how do you decide کہ اس نے پیسے کم لگائے یہ میرا آپ اس کو بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس کو مزید انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے but at the moment right now آپ ایک شخص کو جس نے عمران خان کو نقصان پہنچایا اس کو بار بار صدارتی ایوارڈ دے رہے ہیں جبکہ وہ کسی ایک ملک کے اندر اس پہ کرپشن کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا کے کہہ رہے ہیں عمران غلط ہے ٹھیک ہے میں پھر اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ کہ اگر عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ توشہ خانہ سے آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی چیز لے رہا ہے تو غلط لے رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں توشہ خانہ سے کسی طاقتور کو لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ قوم کا مال ہے قوم کے نام آیا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص 12 سال بعد کہے میں تے گڈی لیسا تے ہی گڈی لیسا تو پھر اس پہ تو سوال اٹھیں گے نا آپ اس کو اور اس کو برابر کر دیں تو میں عمار صاحب کو نہیں کہہ رہا عمار صاحب کی میری نظر میں ان کی بڑی ویلیو بڑی عزت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا دانشور ہے نا اس کی نظر بڑی کمزور ہے بس میں یہ کہوں چلے اللہ کرے ان کی نظریں سب کی ٹھیک رہیں آپ کی بھی نظر ٹھیک رہے تے تسی بھی اللہ کرے کسی نے گڈی میرے تے پا دیو تسی گڈی لیس ہو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے مفت کی یہ جو اشتہار بازی کی ہے نا میرے پروگرام آپ ذمہ دار ہیں اس گاڑی کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں پوری علینا شفیع صاحبہ اسار رانا صاحب نصر اللہ ملک صاحب عمار مسعود صاحب تھینک یو سو مچ ونڈرفل ڈیبیٹ بڑا مزہ آیا ناظرین آج گفتگو کرنے کا پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ